बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डिप्लोमेटिक एंड करंट अफेयर्स भी डॉक्टर मुनव्वर हुसैन। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर एजाज खान साहब। डॉक्टर एजाज खान साहब पाकिस्तान के नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़पेपर पे लिखते हैं पाकिस्तान की सिचुएशन और इंटरनेशनल सिचुएशन के ऊपर, और इसके साथ उन्होंने सर्व किया है एकेडेमिया में, पेशावर यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर एज अ प्रोफेसर, एज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उन्होंने काफ़ी अरसे तक सर्व किया। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त थोड़ा सा उसमें से हमारे लिए निकाला। शुक्रिया जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी। आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे वो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात हैं, और इनफैक्ट इंटरनेशनल सिचुएशन को अगर आप देखें तो जी उसके अंदर एक जी तब्दीली आपको नजर आ रही है, और स्पेशली जी चपकलश नजर आ रही है चाइना और जी। अमेरिका के हाँ दरमियान में। कभी आप जी। देखते हैं कि क्वाड बनता है, उसके बाद आकस बनता है, हम्म, तो चाइना भी रशिया के साथ आपको एक जी। एग्रीमेंट करते हुए नजर आता है, फिर चिप वॉर आपको हाँ नजर आती है, फिर डॉलर कंट्रोवर्सी या डॉलर को डंप किया जा रहा है हाँ। में चाइना और रशिया और ब्राजील नहीं है, लेकिन उसके साथ अमेरिकन इत्तेहादी जिसमें इंडिया हो गया, सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, और अब तो इराक के लिए भी हम बातें सुन रहे हैं, कुछ यूरोपियन ममालिक भी जी। उसे डंप करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस हवाले से जो दफ्तर दफ्तर खारजा है पाकिस्तान की, उन्होंने कल एक स्टेटमेंट दी है। उनकी जो नुमाइंदा है मुमताज जहरा बलोच साहिबा, उन्होंने क्या जी कहा वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। उन्होंने फरमाया, आई जी वुड लाइक टू रेफ्यूट एनी सच स्पेकुलेशन दैट पाकिस्तान हैज ज्वाइंट वन ब्लॉक और द अदर। पाकिस्तान हैज हम्म, कंसिस्टेंट पॉलिसी दैट वी डू नॉट बिलीव इन ब्लॉक पॉलिटिक्स। परसेप्शन ये, यानी इसका मकसद हो रही थी कि शायद जो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात हैं, सियासी हालात हैं, उस तनाजर में गालिबन, और फिर पाकिस्तान के एक स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव रिलेशनशिप में चाइना के साथ, सी पैक की वजह से, कनेक्टिविटी की वजह से, तो तासुर ये था कि शायद पाकिस्तान चाइना रशिया ब्लॉक को ज्वाइन करने जा रहा है। तो इस हवाले से इस गलत फहमी को दूर करने के लिए दफ्तर खारजा ने अपना बयान जो है जी वो जारी किया। इस हवाले से डॉक्टर साहब से पूछते हैं, डॉक्टर जी साहब पहले तो हमारे नाजरीन को थोड़ा सा ये समझाइए कि इस वक्त इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में चपकलश क्या चल रही है, क्यों चल रही है, और ये इसको समझना जरूरी क्यों है हमारे लिए। जी। ऐसा है कि जब हम देखते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, तो एक तो जरा क्विक हिस्टोरिकल वो करूं। दूसरी जंग अजीम के बाद जो इंटरनेशनल सिस्टम बना वो कोल्ड वॉर के नाम से याद किया जाता है, और बाइपोलर वो थी दुनिया थी, और उसमें कुछ लोग नॉन अलाइंड भी रहे थी दुनिया के। तो उसमें आप या एक पोल में होते या दूसरे में होते। हम्म। सर जंग का खत्म हुई 1990 में। ऐसा हुआ कि उसके बाद कुछ अर्सा लोगों ने कहा यूनिपोलर वर्ल्ड है, कि सिर्फ अमेरिका रह गया है। सोवियत यूनियन टूट गया था। चीन उस वक्त इस उसमें नहीं था कि इंटरनेशनल चैंपियन है बहुत। वो 2010-12 के बाद आस्ता आस्ता आगे बढ़ा। अब बात ऐसी है, उस वक्त रशिया के भी अमेरिका के साथ वो समझे कि हमारे ताल्लुकात बस ठीक होंगे, नॉर्मल कम्युनिज्म चला गया है, अब कोई नहीं। लेकिन बाद में पता चला कि ऐसा नहीं है, और चीन भी आगे बढ़ने लगा। अब बात ऐसी हो गई कि अमेरिका अपनी जो यूनिपोलर वो था, मूवमेंट जो था, वो तो गुजर गया। अब उसको कैसे कंट्रोल करे, और जो चैलेंज है वो उसको कैसे चेक में रखे, ये उसका वही हो गया। और इस सारे निज़ाम में दुनिया में इकोनॉमिकली भी पॉलिटिकली भी चीन अपने लिए, क्योंकि उसकी इकोनॉमी बढ़ गई, उसकी पॉलिटिक्स भी बढ़ गई, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई, तो उसके मुताबिक अपना हिस्सा लेने लगा। तो जो हिस्सा वो लेगा, जो सब डोमिनेट कर रहे थे उनके हिस्से कम होने थे। अब इसको रीएडजस्टमेंट करने की जरूरत थी अमेरिका को, यूरोप को भी, सबको। जो उस वक्त ये कॉन्सेप्ट आया रूस की तरफ से भी, चीन के, जी ना बाइपोलर है ना यूनिपोलर है, बल्कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। यानी एक या दो पोल नहीं होंगे कि दुनिया होगी, बहुत सारे पोल्स होंगे। बल्कि इसको मैं कहूंगा, एक वर्ड इस्तेमाल ज्यादा करता हूं अक्सर, पहले भी किया था, कॉम्प्लेक्स मल्टीपोलैरिटी। इसका मतलब यह है कि आप, जरूरी नहीं कि तीन पोल, दो के बजाय तीन पोल या चार पोल होंगे और फिर दुनिया उन्हीं पोल में होगी, नहीं। अब बात ऐसी हो रही है जो सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इसको ट्रेडिशनल नॉन अलाइनमेंट भी हम नहीं कहते, बल्कि आप ऐसे होते हैं कि इश्यूज पर, मुख्तलिफ मामलात में, कभी एक पोल के एक लगा के, बड़े बड़े तो दो तीन नजर आ गए, चीन अमेरिका आ गया, यूरोप भी अपना आस्ता आस्ता वो कर रहा है एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है, अमेरिका के साथ बहुत करीब है, मगर नजर आ रहा है कि कहीं कहीं मामलात पे अलग होता है। तो
آپ ایسا کریں گے کہ دنیا کے اور ممالک ان سب سے میں فیصلہ نہیں کر پا رہے اور نہ کرنا چاہتے ہیں اور نہ کر سکتے ہیں کہ ہم یا ادھر ہو جائیں یا ادھر ہو جائیں. وہ مختلف ایشوز پر تعلقات رکھتے ہیں. اب پاکستان جو سا ہے، پاکستان کے ٹریڈیشنلی چین کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں، امریکہ کے ساتھ بھی بہت الائڈ رہے ہیں، بہت زیادہ ایڈ دیا ہے امریکہ نے، ویپن دیے ہیں اور اکنامک بھی. اس وقت بھی حالانکہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات خراب ہیں، امریکہ جیسے اس پریسر میں بھی انہوں نے نوٹ کیا تھا، خاتون نے، جب اسپوکس پرسن نے، کہ امریکہ از دا بگیسٹ ایکسپورٹ مارکیٹ فار پاکستان. دنیا میں واحد امریکہ ہے جہاں آپ بیچتے زیادہ ہیں اور پیسے کماتے ہیں. اور ممالک پہ آپ بیچتے ہیں مگر اتنا نہیں ہے. لیکن چین میں اب باتیں ایسی ہونے لگی کہ ہم چونکہ ٹریڈیشنل جو کولڈ وار پالیٹکس کے عادی ہیں، اس زمانے میں پلے بڑے ہیں، اس کی کتابیں پڑھی ہیں، وہ زمانے کی ٹیویز پڑھی ہیں، تو ایک ہمیں کچھ آثار نظر آتے ہیں تو یہی بھائی امریکہ اور چین کی بائی پولر وہ ہو رہی ہے، اور ہم نے کس طرف جانا ہے، اس طرف جائیں نہیں اس طرف جائیں، یہ اس بلاک میں ہو رہا ہے اس بلاک میں ہو رہا ہے. میرے خیال میں اسپوکس پرسن نے اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے، اس لیے کہ پاکستان چین کے ساتھ تعلقات تو رکھے گا اور رکھنا چاہیے بھی، لیکن وہ دے ڈونٹ ہیو ٹو بی ایٹ دا ایکسپینس آف اٹس ریلیشنز ود دا یونائٹڈ اسٹیٹس اور یورپ اور ادرز. ان کے ساتھ اس کو بیلنس کیسے رکھے، یہ بگیسٹ چیلنج ہے. اس لیے کہ جتنا ان کا ٹینشن بڑھتا ہے، جتنا ان دونوں کا ٹینشن بڑھتا ہے، اب یوکرین نے بڑھا دیا، اب تائیوان پہ بہت باتیں ہو رہی ہیں، تو ٹینشن بڑھتا ہے، اتنا اور کمزور ممالک پر پریشر بڑھتا ہے کہ یا تم اس طرف ہو جاؤ یا اس طرف ہو جاؤ. تو اس میں اب پاکستان جو اپنے ڈومیسٹک سچویشن، اکانومی، اس حوالے سے بہت کمزور ہے، تو اس پہ انڈیپینڈنٹ رہنا اور دونوں سے تعلق رکھنا، کافی مینج کرنا کافی تکلیف دہ ہے، مگر وہ کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ اس کے ساتھ رہے. کہ اس کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ وہ اب امریکہ کے ساتھ وہ راضی ہوئے گا، چین کو چھوڑ دے گا. نہ چین کو چھوڑ سکتا ہے اور نہ چاہیے، اور یہ اچھی پالیسی ہوں گی. اب ان کو بیلنس کیسے کرا گیا، یہ ڈپلومیسی کا بڑا چیلنج ہے جو پاکستان نے کرنا ہے، اور اس امپریشن کو بھی ہٹانا ہے کہ جو اس لیے ادھر انڈیا کے ساتھ آپ کی ایک وہ ہے دشمنی ہے، اختلاف ہے، اور امریکہ اور انڈیا کافی قریب آ رہے ہیں. وہ بھی بعض لوگوں کو پش کرتا ہے کہ یار امریکہ تو دشمن ہے. ایسا نہیں ہوتا. آپ دیکھیں مڈل ایسٹ میں جو پچھلے دنوں کچھ ہوا، اب سعودی عرب یا یہ ممالک تو امریکہ کے یہ نہیں کہ امریکہ کے کیمپ کو چھوڑ کر چین کے پاس چلے گئے ہیں، مگر انہوں نے چین کو کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو بیلنس کر رہے ہیں کہ یار صرف ایک کیمپ میں ہم رہ کر نہیں رہ سکتے. تو پاکستان کی طرف سے بھی یہ پالیسی تو بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم وی اسٹیئنگ انڈیپینڈنٹ، مگر اس انڈیپینڈنٹ پالیسی کو چلانے پہ اب پریشر بھی زیادہ ہو رہا ہے، ٹینشن بھی ہو رہا ہے. ہاؤ ٹو کیپ یور سیلف انڈیپینڈنٹ اینڈ دیٹ از دا بگیسٹ چیلنج. لیکن کمپلیکسٹی کو اگر ہم سمجھیں کہ چین کے ساتھ تعلق کا مطلب یہ نہیں کہ امریکہ کے ساتھ توڑیں گے، یا امریکہ کے ساتھ تعلق کا مطلب یہ نہیں کہ آپ چین کے ساتھ توڑیں گے. آپ ایران، سعودی عرب، چین، امریکہ سب کے ساتھ ایک لیکن ایشو بیس ہوگی. اس معاملے میں ہم ادھر کریں، اس معاملے میں ہم ادھر کریں، اس معاملے میں کہیں میں یوکرین پہ یو اسٹیڈ آؤٹ، کہیں اور آپ ایک طرف کھڑے ہو جائیں گے. تو یہ ہوتا گیا تھا. اب یہ کمپلیکسٹی کے ساتھ ہمیں دیکھنا ہے اور آپ آگے نے ڈاکٹر بڑھنا صاحب ہے. بالکل بجا فرمایا. ڈیموکریسی جو آن لائن کانفرنس تھی ہم نے شرکت نہیں کی اس وقت، غالباً ہم ہاں چین کے ساتھ ہاں کھڑے رہے، اور یوکرین کا آپ نے اچھا مثال دیا ڈاکٹر ہاں صاحب. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سوال انڈیا کے اوپر نہیں اٹھتا، یہ سوال سعودی عرب کے اوپر نہیں اٹھتا، یہ سوال یو اے ای کے اوپر نہیں اٹھتا، پاکستان کے حوالے سے کیوں اٹھتا ہے کہ وہ ادھر جا رہا ہے اور ادھر جا رہا ہے؟ دیکھیے جی، وہ ہمارے ہاں پشتوں میں ایک وہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جو پانی ہے نا، وہ جو پانی کھیتوں کو پانی جاتا ہے نا، نالی ہوتی ہے، تو بولتے پانی کمزور سائڈ ہوتا ہے نا اس پہ ٹوٹتا ہے. تو پانی اچھا، جب بالکل ٹھیک ہے. نکلنا ہے تو کمزور. تو ایسا ہے کہ اب بات ایسی ہے کہ ہمیں اس بات سے نکلنا چاہیے کہ انڈیا کیا نہیں ہو رہا ہے، سعودی عرب. اب دیکھیے کمزور پر جب پریشر آتا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو، تو کمزور آدمی پہ زیادہ پریشر ہوتا ہے. تو پاکستان ہمیں یہ حقیقت ماننی چاہیے، پاکستان ماشاءاللہ رہے گا اور اچھا رہے گا، اور ہوپفلی ان ایگزسٹنشل کرائسس جو اس وقت ہے پولیٹیکلی اکنامکلی، اس سے نکل جائیں گے. لیٹس ہوپ
اس لیے کہ نہ نکل سکے تو پھر تو بہت زیادہ تباہی کی طرف آپ جائیں گے. تو بات ایسی ہے کہ اس وقت ہم جو چونکہ کمزور ہیں تو ہم پریشر کے لیے ولنریبل ہے زیادہ. تو اس لیے ہمیں پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے. ہم تھوڑا سا وہ کر لیتے ہیں تو ایک دم سب کو نظر آنے لگتا ہے, نظر وہ آ جاتا ہے, مگر وہ نظر نہیں آ سکتا. اس لیے کہ سب بولتے ہیں کہ یار ان لوگوں کو اب سعودی عربیہ کا جو کچھ بھی ہے اس کے پاس اب بھی تیل کے بڑے ریزرو ہیں اور سعودی عرب مجھے اس میں بڑی اہمیت رکھتا ہے. تو امریکہ بھی اس کو بولتا ہے ٹھیک ہے اگر تم چین سے تعلق رکھتے ہو تھوڑے بہت ناراض بھی ہو جائے تو اتنا زیادہ نہیں کر سکتا. ایسا انڈیا سے بھی کئی بار اظہار کیا گیا کہ خاص کر یوکرین پر اس کے نیوٹرل رہنے پر مختلف اعتراضات امریکہ پریس میں آئے, مگر ایک خاص زیادہ اس نے امریکہ اور انڈیا کے تعلقات کو نقصان نہیں, معمولی سے نقصان بھی نہیں پہنچایا. وہ ایسے ہی انڈیا کے ایران کے ساتھ بھی تعلقات ہیں. تو انڈیا اس لیے کہ اس کی اکنامک سچویشن اور جو امریکن اسٹریٹجی ہے اس میں انڈیا کا جگہ وہ الگ چیز ہے. پاکستان کی وہ ہمیں ایکسپٹ کرنی چاہیے. اس لیے ہم پہ پریشر زیادہ ہوگا, مگر پریشر زیادہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وی ٹو سکم ٹو دوز پریشر. اس میں جتنے ہی ہم انڈیپینڈنٹ رہیں گے تکلیف سہ کر, زیادہ تکلیف سہ کر, اتنا آساتہ وی ول بی ایبل ٹو میک ادر سی یار ایسا نہیں ہو سکتا, یہ حالات بدلے ہوئے ہیں, انٹرنیشنل سچویشن بدل لی ہے. پاکستان simply cannot afford to be in this or that block. آپ کے اگینسٹ بھی نہیں جا رہے ہیں نا, آپ کے خلصات نہیں تو آپ کے اگینسٹ بھی نہیں جائیں گے اور ادھر بھی نہیں جائیں گے. تو اس میں وہ ایک انڈیپینڈنٹ اس کے ساتھ رہے گا, لیکن پریشر رہے گا پاکستان پر. اس سے زیادہ جتنے حالات ہمارے خراب ہوں گے اتنا پریشر ول انکریز. ڈاکٹر صاحب دو سوال اور بھی ہیں, لیکن اس سے پہلے چونکہ اب ہماری اندرونی کمزوری ہے, اس میں سیاسی جو استحکام متزلزل ہے اس کا بڑا اہم کردار ہے. اس حوالے سے ہمارے ملک کے اندر ایک تاثر بھی ابھرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہا ہے, خود امریکہ کے اندر بھی نظر آ رہا ہے کہ کہیں پاکستان جو ہے وہ چائنیز ماڈل کو اڈاپٹ کرنے تو نہیں جا رہا. یہ جو ابھی 60 کانگریس مین نے لکھا ہے بلنکن کو, جو کہ ان کے اسٹیٹ سیکرٹری ہیں, جس پہ ہمارے فارن آفس نے رسپونڈ بھی کیا ہے کہ انہوں نے جو کریکٹرائز کیا ہے جس طرح پاکستانی پالیٹکس کو, وہ صحیح نہیں کیا. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس جو ہماری پولیٹیکل ویکنیس ہے یا انسٹیبلٹی ہے, اس نے یہ تاثر بڑھایا ہے کہ پاکستان کہیں وہ ماڈل نہ لینے جا رہا ہے جو چائنیز ماڈل ہے؟ چونکہ امریکن پہلے سے یہ آرگومنٹ دے رہے تھے جب دو اکانومی سنکرونائز کرتی ہے تو ویکر اسٹیٹ کا جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ چائنا ڈومیننٹ پاور ہے تو اس کا پولیٹیکل سیٹ اپ کہیں حاوی نہ ہو جائے پاکستان کے اوپر. حالانکہ چائنیز تو کہتے ہیں کہ ہم اپنے پولیٹیکل سیٹ اپ کو ایکسپورٹ نہیں کرتے کیونکہ وہ بڑا ٹپیکل قسم کا ہے اور کوئی اسے اڈاپٹ نہیں کر سکتا. دیکھیے ایسا ہے کہ شک تو آئیں گے. پاکستان کی ہسٹری, اب بات اسی بات کو اگر ہمیں اکانومی اتنی جڑ جائے تو ہم تو ویسٹ کے بہت زیادہ قریبی الائے رہے ہیں. ہم سیٹوں سینٹر میں ان کے ساتھ رہے, ایک فوجی کی حکومت کے دوران سیٹوں سینٹر میں رہے ہیں. تو یہاں ڈیموکریسی کو چاہیے تھی کہ زیادہ مضبوط ہو جانی چاہیے تھی, کہ صرف یہ وجہ ہوتی. اسی طریقے سے میرے خیال میں یہ جو پرسپشن بڑھ رہا ہے, فرینکلی میرا بھی اپنا یہ پرسپشن پاکستان اس حالت میں ہے کہ unless we are able to find a way out, a democratic way out, اور ٹولرنس بڑھے اس ملک میں جتنی ادھر اندر ہو گئی ہے, تو ہمارے پاس آگے فاشزم قسم کی چیز ہوگی یا بہت زیادہ ڈسرپشن ہوگی. اب بات یہی, تو اسی بات کو فیئر کو شاید میں ایگزیٹ کر رہا ہوں مگر بہت زیادہ وہ ہے, لیکن وہ فاشزم چائنیز ماڈل کے قریب ایسا نظر آئے گا کہ اوپر مضبوط حکومت ہوگی, لیکن وہ ضروری نہیں. اس وقت پاکستان کے اندر اور ریجنل حالات ایسے ہیں کہ اس پہ فی الحال ڈر تو ہے مگر میرے خیال میں مشکل ہوگا. تو ایسا ہے کہ یہ دوسروں کی طرف سے یہ اپریہنشنز کا اظہار کرنا اتنا وہ نہیں ہے. پھر پاکستان کا ایک نیگیٹو پرسیپشن بھی رائٹ اور رانگ اوپر باہر بن گیا ہے, اس لیے کہ ہمارا پاس میں اتھارٹیرینزم کا بہت زیادہ تجربہ رہا ہے. تو یہ ایک دم بولتے ہیں کہ یار چین اتنا دوست بھی ہے, اتھارٹیرین خود بھی ہیں. تو اس طرف تو جیسے آپ نے کہا چین تو چین کی اپنی ایک پالیسی بڑی کوشش ہے کہ پولیٹیکل سسٹم کو نہیں ایکسپورٹ کرنا. وہ اکانومی اور ریلیشن کرتا ہے اور اس کے ساتھ جتنا پولیٹیکل یا اسٹریٹجک وہ ہو اس کے ساتھ جوڑتا ہے. تو بہت کوشش چل رہا ہے.
پھر یہ بات بھی ٹھیک ہے، چین کے ماڈل صرف یہ نہیں ہے کہ ایک ڈکٹیٹرشپ ہے، ٹوٹلیٹیرین سسٹم ہے اور اکانومی لبرل ہے، یہاں یہ سملرٹی رک جاتی ہے، وہاں ایک کمیونسٹ پارٹی کی ہسٹری ہے اور انہوں نے اس طریقے سے اکانومی کا خاص حد تک بڑھائی، اس کے بعد اندر اس کو لبرلائز کیا، پولیٹیکل کنٹرول رکھا کمیونسٹ پارٹی کا، لیکن اکانومی کو لبرلائز تو ایک خاص طریقے سے گئے۔ اب اس کو یکدم کوئی اور ملک اڈاپٹ کرے تو وہ مجھے تھیوریٹیکلی زیادہ فیزیبل بات نہیں نظر آتی، تو آئی ڈاؤٹ دیٹ ہیپننگ۔ اب لیکن جمہوریت کے اور اچھی جمہوریت کے لیے کے بھی بڑے تھریٹس ہیں اور بہت مشکلات ہیں اس کے راستے میں، مگر وہ لوگ کہتے ہیں اکثر کرائسس سے ہی کوئی نئی بات نکلتی ہے، وی نیڈ ٹو تھنک انیو، تو نئی بات پہ ہم اس وقت سوچنے پہ شروع ہو جاتے ہیں جب پرانی چیزیں ہمیں بنتے کہ وہ طریقے بالکل کولیپس اگر نہیں چل کام کرے، اگر پرانے طریقے اچھے چل رہے ہوتے تو پھر وی ڈونٹ فیل دا نیڈ ٹو چینج، تو شاید یہ نیڈ ٹو چینج ایک ڈبیٹ اور تھوڑی بہت ہو بھی رہی ہے سوسائٹی میں، اچھی ڈبیٹ، نیگیٹو چیزیں بہت نظر آ رہی ہیں، مگر ینگ لوگوں میں، مڈل ایج لوگوں میں، بڑوں میں ڈبیٹس بھی ہو رہی ہیں اور بڑی اچھی اچھی ڈبیٹس بھی میں دیکھتا ہوں لوگوں میں، تو وہ بھی ہو رہی ہیں، تو اس سے شاید ہم بہتری کی طرف بھی نکل سکتے ہیں، لیکن اس وقت ڈومیننٹ ٹرینڈ نیگیٹو ہے، یہ بات ٹھیک ہے، تو یہ اس سے انٹرنیشنل جو اوپر باہر بیٹھا ہوا ہے اس کو صرف وہ نیگیٹو چیز نظر آتی ہے، اندر کے انسائڈ چیزیں نہیں دیکھ پا رہا، اور کچھ ان کے اپنے بائسز بھی ہوں گے جو یہ باتیں کرتے ہیں، تو لیکن میرے خیال میں خطرات تو بہت ہیں کہ یہاں کچھ بھی ہو، لیکن ناٹ چائنیز ماڈل وہ الگ بات ہے، وہ اپنے پھر پولیٹیکل چائنا کے بارے میں باتوں کو رکھ کر وہ کہتے ہیں، پاکستان کے اپنے حالات بہرحال اس کو کوئی اتنا اچھا نہیں کہہ سکتا، جھوٹ بولے گا کہ نہیں بڑے نہیں اچھے بالکل، آپ نے ڈاکٹر صاحب بالکل بجا فرمایا۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرما دیجئے گا کہ ایک ہم کہتے ہیں نا، خود چائنیز کے حوالے سے امریکن کی جو اسٹریٹجی ہے وہ بڑی زبردست ہے، پہلے تو وہ اس کو ہاں کنٹین کرنا چاہ رہے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے وقت کے اندر، ہاں اور جو جی بائیڈن صاحب نے جی اس کو ذرا سا لبرلائز کر دیا۔ اب کانسیپٹ آ رہا ہے ڈی لیبرائز کر کپلنگ دیا اور ڈی رسکنگ ایگزیکٹلی، کا، ڈی ہاں کپلنگ اور ڈی رسکنگ کا، یعنی اب وہ ایگزیکٹلی، ہاں کنٹینمنٹ کی، ہاں 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 کنٹینمنٹ کی ہاں، بات نہیں کرے ڈاکٹر صاحب، لیکن صحیح ہے، بالکل نہیں، لیکن اس میں ہاں اس میں ہم جیسے ممالک کو کیا اسے سبق سیکھتے ہوئے ذرا بیلنس کا جو آپ نے ذکر کیا وہ کس طرح سے قائم کریں؟ ہمارے لیے مشکل نہیں ہے بیلنس قائم کرنا، ایک چھوٹا ایک کمزور ملک اور جس کی معاشی اور سیاسی حالت بڑی کمزور ہے؟ یہ یہ تو جیسے میں نے پہلے کہا، ہم پر پریشر اس لیے زیادہ کہ ہم خود کمزور ہیں، اور کمزور پر پریشر زیادہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے، اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے، ہم ایک طرف کھڑے نہیں ہو سکتے، کیسے کریں؟ دیٹ از $1 million کوسچن، یہ اس لیے کہ جب مشکل ہوتی ہے، ہمارے پاؤں میں زور نہیں ہے کہ کھڑے ہو سکیں، اور میں کہوں نہیں تمہیں کھڑا ہونا ہے تو زور تو لگانا ہے، تکلیف اس میں یہ بات ہمیں ماننی چاہیے کہ جب آپ نقصان کرتے ہیں غلط، جی ہمارے پاس اس وقت زیادہ الٹرنیٹس نہیں ہیں، ڈپلومیسی میں کارنر ہو جانا، ہمارے پروفیسر تھے ڈاکٹر راجہ محمد نائب، جیل کے پشاور میں ساری زندگی گزاری، وہ کہا کرتے تھے کہ یہ ڈپلومیسی از لائک سورڈ فینسنگ، یو ہیو ٹو بی ڈینسنگ اراؤنڈ ان دا رنگ، پیچھے جانا، آگے جانا، اس طرف جانا، جب آپ کارنر ہو گئے تو سمجھ گئے آپ کا، تو اس وقت ہم کارنر ہونے کے بہت زیادہ، وہ ہمارے پاس آپشن بہت کم ہیں، آپشن بہت کم ہے، جب آپ کمزور ہو جاتے ہیں، ویک ہو جاتے ہیں، کارنر ہو جاتے ہیں، ہمیں یہ ایکسپٹ کر کے پھر اپنے لیے اسپیس کریٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں نقصان بھی لیں گے، تکلیف بھی گزاریں گے، اور آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جانے کی کوشش کریں گے، مگر ہمارا اس میں تنگ آ کر کے یہ تو بہت تکلیف ہے ایک طرف چلے جانا کہ ابھی جو امیڈیٹ فائدہ ہو جائے، پھر بعد میں دیکھا جائے گا، یہ کام نہیں چلتا، ہماری پالیسی ہمیشہ یہی رہی ہے کہ بس آج کا دن گزر جائے، کل دیکھا جائے گا، وار آن ٹیررزم آئی، پیسے آنے لگے، وی شوڈ ہیو پلان فار 100 years، یار اب دنیا سے پیسے آ رہے ہیں، کولڈ وار میں آ رہے ہیں، تو اپنی اکنامک، ایجوکیشنل اور سوشل پولیٹیکل بیس بنا لو، یہ تو ساری عمر نہیں رہے گی، دیٹ واز نون، ہمیں 2005 10 8 میں ہمیں پتا تھا کہ ون ڈے دے ہیو ٹو گو، 19 میں چاہیے 25 میں چلے جاتے، 24 میں چلے جاتے، 30 میں چلے، مطلب they had to end، تو پھر کیا، تو اس سے فائدہ لے، تو ابھی بھی آپ پہ اب بری حالت میں ہیں،
कि हमने सिर्फ बोलते हैं कि बस आज का वो दिन गुजर जाए, आज के मसाइल हल जाए तो कल फिर मैं कर नहीं। आज के मसाइल गुजारने के लिए पॉलिसी नहीं बननी चाहिए, ना रिलेशन बनने चाहिए, और वो लॉन्ग टर्म होगा, तकलीफ होगी, और उसके आस साथ लॉन्ग टर्म में, मीडियम टर्म में फिर बेहतरी की तरफ हम जाएंगे। इस वक्त हम बिल्कुल रॉक बॉटम पे पहुंच चुके हैं, इससे इनकार नहीं करना चाहिए, लेकिन हम रह सकते हैं अगर हम मान लें और रीथिंकिंग करें, और प्रेशर्स के बावजूद अपनी इंडिपेंडेंस रखें, कहीं एक कॉर्नर में पुश ना हो। दैट इज इम्पोर्टेंट चैलेंज। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बड़ा अपना कीमती वक्त दिया, बड़ी कीमती राय से हमें नवाजा। डॉक्टर साहब की थैंक यू आपने जी, बातें सुनी, डॉक्टर शुक्रिया। साहब का अगर लबे लुबाब में आपके सामने रखूं कि अंदरूनी तौर पे अपने आप को मजबूत करें, रिफॉर्म करें, अपने ताल्लुकात में आप आज़ादी पैदा करें, बैलेंस ताल्लुकात को कायम करें, किस तरह से कायम किया जा सकता है, ये ज़रा मुश्किल सवाल है। इस हवाले से तो मैं यही सजेस्ट कर सकता हूँ कि जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में सेंटर्स हैं, आपके स्पेशलाइज्ड इदारे हैं, वहाँ पे ये रिसर्च होनी चाहिए ताकि फॉरेन ऑफिस को सजेस्ट कर सके, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को, हमारे रूलिंग लीड्स को, कि वो फॉरेन पॉलिसी को किस तरह बैलेंस कर सकते हैं सारे जो मेजर पार्ट्स हैं दुनिया में। चूंकि इस वक्त कोई एक डोमिनेंट पावर हमें नजर नहीं आता, वो जो हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थीरी थी वो मेरे ख्याल में इररेलेवेंट हो गई है और डिफरेंट पोल्स ऑफ पावर एमर्ज कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही काफी। अगर आपको ये वीलॉग पसंद आया है तो आप इसे लाइक भी कीजिए, चैनल को शेयर भी कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब जरूर सब्सक्राइब भी कीजिए। अगली दफा फिर एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।